बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज है 19 अक्टूबर साल 2019 और दिन है आज हफ्ते का। आप देख रहे हैं साबिर शाकिर यूट्यूब चैनल। और एक तो ये है कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें। आपकी तरफ से जितना भी रिस्पॉन्स आएगा उससे हमारे हौसले भी बुलंद होंगे और फिर एक मैसेज है फैलता जाएगा आगे से आगे। और दूसरा ये है कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। नंबर 2, लाइक के बटन पे ज़रा अपनी उंगली रखें, इस वीडियो को भी लाइक करें और बेल आइकॉन जो है उसको भी आप ऑन करें ताकि प्रॉपर जैसे ही वीडियो अपलोड हो आप तक मैसेज चला जाए और ये हमारा ताल्लुक़ इसी तरीके से आगे मजबूत होता जाएगा। एक चीज़, अब आज दो चीज़ें हैं। एक तो शहबाज शरीफ साहब से मौलाना फजलुर रहमान साहब की मुलाकात हुई है और मौलाना फजलुर रहमान साहब की चौधरी शुजात साहब से मुलाकात हुई है। मौलाना क्या लेने गए थे और उनको क्या मिला, शहबाज शरीफ साहब ने क्या दिया, चौधरी शुजात साहब ने क्या दिया, ये आपको बताएंगे और उससे आप अंदाज़ा कर सकेंगे कि धरने का मुस्तकबिल क्या है, जो लॉन्ग मार्च आज़ादी मार्च इसका क्या मुस्तकबिल होगा। और दूसरा एक बहुत एक चीज़ चल रही है कि फैटफ के मैदान में पाकिस्तान और इंडिया की प्रॉक्सी वार चल रही है और पाकिस्तान वहाँ पे जाके सफाइयाँ देता है अपनी और जो इक़दाम उठाए होते हैं। फैटफ है क्या? फैटफ है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स कहते हैं इसको। ये एक आलमी इदारा है और इस इदारे का मकसद क्या है? इस इदारे का मकसद है कि 2-3 चीज़ें ये देखते हैं कि क्या कोई मुल्क जो है टेरर फाइनेंसिंग में तो मुलव्वस नहीं है, उस मुल्क से टेररिज्म के लिए कलअदम तंजीमों को कहीं पैसा तो नहीं जा रहा, एक बात। दूसरी बात कि या उस मुल्क में पैसा आ रहा हो और मनी लॉन्ड्रिंग को भी ये देखता है कि मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में कोई भी मुल्क कितना सीरियस है उसको रोकने के लिए, क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग एक इंटरनेशनल क्राइम है और ये इंटरनेशनल क्राइम होने की वजह से ही इस वक्त लेजिस्लेशन हो रही है और नैब के ये यहाँ पे अंडर आता है। पाकिस्तान में जो इदारा है वो है नेक्टा, नेशनल काउंटर टेररिज्म अथॉरिटी। ये सारी चीज़ें वो भी देखते हैं। FBI की भी जिम्मेदारी है, स्टेट बैंक की भी जिम्मेदारी है कि वो चीज़ों को पाकिस्तान में मॉनिटर करे कि पाकिस्तान से जो तफसीलात हैं हुकूम की वो लीगल वे से हो रही हैं और एक लीगल बिजनेस के लिए हो रही हैं और यहाँ से पैसा किसी दहशतगर्द तंजीम को, किसी कलअदम तंजीम को, किसी ममनुआ तंजीम को तो नहीं जा रहा। और ये कि बाहर से यहाँ पे जो पाकिस्तान में तंजीमें काम कर रही हैं उसमें NGOs भी आती हैं, वो पैसा उनको तो नहीं आ रहा और वो पैसा यहाँ पे टेररिज्म के लिए, एक्सट्रीमिज़म के लिए, इस तरह की चीज़ों के लिए पैसा। फिर जो मनी लॉन्ड्रिंग है, वो मनी लॉन्ड्रिंग क्या होती है? इल्लीगल मनी लोग कमाते हैं और उसको इल्लीगल वे से बाहर भेजते हैं या बाहर से मंगवाते हैं। ये चीज़ तो हुआ ये कि नवाज शरीफ साहब के दौर में पाकिस्तान जो है वो ग्रे लिस्ट में चला गया। और ग्रे लिस्ट का मतलब ये होता है, ग्रे लिस्ट होती है, एक ब्लैक लिस्ट होती है। ग्रे लिस्ट में आपको मौका दिया जाता है सफाई का, अपनी सफाई का, कि आप फैटफ में जाएं और वो मुख्तलिफ ग्रुप्स बने हुए हैं, वहाँ पे जाके वो पहले तो आपको बताते हैं कि जनाब आपके ख़िलाफ़ ये चार्जशीट है, ये आपकी कमज़ोरियाँ हैं। एक FIR कह रहे हैं सादा ज़ुबान में, एक FIR दर्ज करवाई जाती है कि जनाब हमारे पे इल्ज़ाम ये लगा कि पाकिस्तान जो है वो टेरर फाइनेंसिंग और मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्वस है। और ये इल्ज़ाम लगाने वाला कौन था? ये इल्ज़ाम लगाने वाला इंडिया था, इंडिया की तरफ से, क्योंकि वो सारी चीज़ें इकट्ठी करके तो वो फैटफ के हम आ गए नरगे में और मॉनिटर हो रहे थे। उसके बाद इससे बचने के लिए हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ को बहुत पहले पता चल गया था कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ये प्लान तैयार किया जा रहा है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब गए नवाज शरीफ साहब के पास भी और इसहाक डार साहब के पास भी और उन्होंने कहा, इसहाक डार साहब वज़ीर ख़जाना थे और नवाज शरीफ साहब थे वज़ीर आज़म,
انہیں بتایا کہ ہمارے پاس اطلاعات ہیں کہ پاکستان کو فیٹف کے فورم پہ گھیرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور یہ کسی وقت بھی پاکستان کے گرد کیا کہنا چاہیے وہ شکنجہ ٹائٹ کیا جا رہا ہے۔ تو ہم اس طرح کرتے ہیں، کالعدم تنظیمیں جو ہیں یا جن تنظیموں پہ UN کو، یونائٹڈ نیشنز کو، اقوام متحدہ کو، امریکنز کو اعتراض ہے، ہم یہ بندوبست کریں اور یہ پاکستان کے لیے بھی فائدہ ہے۔ اور اس میں اس وقت تھی لشکر طیبہ، جماعت الدعوہ، جیش محمد، یہ تنظیمیں تھیں خاص طور پہ، اور کچھ اور تھیں۔ تو جنرل باجوہ آرمی چیف، انہوں نے اسحاق ڈار صاحب کو بھی بتایا اور پرائم منسٹر کو بھی بتایا، نواز شریف صاحب کو، کہ ہمیں یہ چیز آنے والی ہے، اس سے پہلے ہمیں یہ کام کر لینے چاہیے۔ اب یہ ریکارڈ پہ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کو جواب کیا جاتا ہے اسحاق ڈار صاحب کی طرف سے کہ میں نے پرائم منسٹر سے بات کی ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ کام کیا گیا تو مسلم لیگ نواز کو سیاسی طور پہ نقصان ہوگا، کیونکہ اس کا ووٹ بینک ہے اور یہ تنظیمیں بہت مؤثر ہیں، تو وہ سیاسی طور پہ ان کو نقصان ہوگا۔ تو یہ چیز ہو گئی اور اس پہ عمل نہیں کیا۔ پھر دوسری بات یہ کی گئی کہ جناب اگر ہم ان کو قومی دھارے میں لاتے ہیں تو پھر پیسے کی ضرورت ہوگی، تو پیسہ اس وقت ہے نہیں ہے۔ یہ بھی چیز، کیونکہ اس میں طے یہ تھا کہ یہ جو لشکر طیبہ ہے، جماعت الدعوہ ہے، جیش محمد ہے، ان کی جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے اس کو ہم قومی سیاست میں لے کے آتے ہیں، قومی دھارے میں لے کے آتے ہیں۔ یہ تو اس وقت کی گورنمنٹ نے فیصلہ کیا، نواز شریف صاحب نے اس کو اپروو کر دیا کہ ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا کہ لشکر طیبہ اور جماعت الدعوہ والے انہوں نے ایک ملی مسلم لیگ بنا لی، جماعت بنا لی، اس پہ پھر شور ہو گیا کہ جناب یہ سب، جب وہ بیگم کلثوم نواز صاحبہ کا الیکشن ہوا اس میں ملی مسلم لیگ اور لبیک، تحریک لبیک، یہ انہوں نے اچھا خاصا ووٹ لے لیا وہاں پہ۔ اس وقت یہ الزام لگا دیا گیا کہ جناب یہ سارا اسٹیبلشمنٹ نے کیا تھا، جبکہ آرمی چیف اس سے پہلے، آرمی چیف نے اس کے بعد بھی نواز شریف صاحب کو بتایا، انہوں نے کہا بھی یہ تو ساری چیزیں طے ہوئی تھیں اجلاس میں۔ یہ میں آپ کو بیک گراؤنڈ سارا بتا رہا ہوں۔ پھر آپ کو یاد ہوگا کہ ایک ڈان لیگ آئی تھی۔ ڈان لیگ کیا تھی؟ ڈان لیگ بھی یہی تھی کہ جناب بند کمرے کا اجلاس تھا، اس اجلاس میں جو چیز نہیں ہوئی ڈسکس، اس کو انہوں نے اپنے نیریٹو کے ساتھ ڈان اخبار میں چھپوایا، اور چھپوانے کے بعد یہ کہا کہ جناب ہم چاہتے ہیں، یعنی کہ نواز شریف صاحب کی حکومت، ہم چاہتے ہیں یہ کام کرنا لیکن ہمیں ملٹری لیڈرشپ کرنے نہیں دے رہی۔ یہ بالکل اپوزٹ بات تھی، کیونکہ کمرے میں کچھ اور فیصلہ ہو رہا تھا، وہاں تو ہو رہا تھا کہ اپروو کیا جا رہا کہ ٹھیک ہے ان کو قومی دھارے میں لے کے آئیں، کالعدم تنظیموں کے ٹائٹ گھیرا جو ہے وہ ٹائٹ کریں، مدارس ریفارمز لے کے آئیں، مدارس کو جو فنڈنگ ہو رہی ہے اس کا حساب کتاب رکھیں۔ پھر ایک NGOs کی لسٹ بنی تھی کہ یہ جو NGOs ہیں، جو NGOs کے نام پہ کام کر رہی ہیں، ان کو بھی مانیٹر کیا جائے، ان کا بھی آڈٹ کیا جائے۔ پھر ان کے خلاف کارروائی شروع ہوئی، تمام NGOs کو کام کرنے سے جو مشکوک تھیں، جو غیر رجسٹرڈ شدہ تھیں، جن کی کوئی رجسٹریشن نہیں ہوئی تھی، جو بغیر کسی قانون کے کام کر رہی تھی، ان کو بین کر دیا گیا تھا۔ یہ ایکٹیویٹی ہوئی، لیکن اصل کام یہ نہیں کیا گیا۔ پھر آپ کو یاد ہوگا ڈان لیگز پہ پھر انکوائری ہوئی، یہ سب کچھ ہوا، وہ ایک لمبی کہانی آپ کے علم میں ہے۔ تو یہ فیٹف کا بیک گراؤنڈ ہے۔ اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا کہ پھر نواز شریف صاحب نے کیا کیا، نواز شریف صاحب نے ملتان میں ایک انٹرویو دیا اور انہوں نے کہا یہ بمبئی جیسے دہشت گردی کے واقعات ہمیں نہیں کرنے چاہیے تھے، یہ ایک بات کر دی۔ یہ ساری چیزیں انڈیا ہمارے خلاف استعمال کر رہا تھا۔ تو یہ تھی فیٹف۔ اس کے بعد پاکستان مسلسل وہ ہر سال میں 2-3 دفعہ اس کا اجلاس ہوتا ہے، اس میں ایک ملزم کے طور پہ جاتے ہیں ہم اور جا کے وضاحت کرتے ہیں
کہ ہم نے جناب یہ بھی کر لیا، یہ بھی کر لیا، یہ بھی کر لیا، یہ ہم نے اپنے بینکنگ سیکٹر میں ریفارمز کیے ہیں، اتنے اکاؤنٹ ہم نے سیز کیے ہیں، اتنی تنظیموں کو ہم نے قلعدم کیا ہے، اب ہم ٹیرر فائنینسنگ میں نہیں ہیں، منی لانڈرنگ کے لیے یہ اقدامات اٹھائے ہیں. یہ سارے جو جتنے بھی مقدمات ہیں اس وقت نیب میں چل رہے ہیں، موسٹلی منی لانڈرنگ میں آتے ہیں. یہ جعلی بینک اکاؤنٹ کیس کیا ہے، یہ بڑے بڑے صنعت کاروں کے خلاف کیا ہے مقدمات، یہ یہی ہیں کہ یہ جج صاحبان کے خلاف آپ کو یاد ہوگا لاہور ہائی کورٹ کے ایک جج کو استعفیٰ دینا پڑا تھا، پاناما میں ان کا نام آیا تھا، سپریم جوڈیشل کونسل میں جب معاملہ گیا تو وہ ریزائن کر گئے اس سے پہلے کہ ان کو ڈسمس کیا جاتا. اب پاکستان جو ہے وہ ایک ملزم کے طور پہ جاتا ہے، گویا کسی اور نے ہے کاٹ یہ رہے ہیں، اور وہاں پہ جا کے چیزوں کی وضاحت کرتا ہے. اب فیٹ آف گرے لسٹ میں ہونے سے اتنا نقصان نہیں ہے، کوئی پابندیاں شابندیاں نہیں لگتی، لیکن اگر بلیک لسٹ میں آپ چلے جاتے ہیں اور یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ اس ملک سے ٹیرر فائنینسنگ بھی ہو رہی ہے اور یہ ملک اس کو روک بھی نہیں رہا، منی لانڈرنگ ہو رہی ہے یہ روک نہیں رہا، ان کا کوئی سسٹم نہیں ہے، فائنانس سسٹم اچھا نہیں ہے، اس طرح کی چیزیں میں سادہ زبان میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور یہ خطرناک ان کی اکانومی خطرناک چیزوں میں ملوث، اس طرح کی یہ ہنڈی کے ذریعے جو پیسہ باہر بھیجا جاتا ہے، اس طرح کے سارے معاملات اگر بلیک لسٹ پہ چلے جاتے ہیں تو جناب آپ پہ تجارتی پابندیاں عائد ہو جاتی ہیں، آپ کسی ملک کے ساتھ لین دین نہیں کر سکتے. آپ کو پتہ، سادہ سی مثال بتا رہا ہوں، میں نے فارن آفس سے پوچھا ایک دفعہ، انہوں نے کہا کہ اگر آپ بلیک لسٹ آپ کو کر دیا جاتا ہے نا آپ کی اکانومی کو، تو کوئی بھی ملک آپ سے لین دین نہیں کر سکتا، ایک بات. دوسرا، آپ نے فیول خریدنا ہے، فیول کہاں سے خریدیں گے. تیسرا یہ کہ یہ جو ڈالر ہے اس وقت 152 روپے کا، یہ مجھے ذمہ دار آدمی نے بتایا کہ یہ 400 روپے تک چلا جائے گا، آپ کی اکانومی تباہ ہو جائے گی. اب جو پاکستان کے دشمن ممالک ہیں وہ بھی مزے لے رہے ہیں کہ ہم پھنسے ہوئے ہیں، اور لہٰذا یہ تلوار ان پہ لٹکائی رکھی جائے. اور یہ جو مقبوضہ کشمیر والا معاملہ ہوا ہے، آرٹیکل 370 جو عائد کی ہے، کرفیو لگا ہوا ہے، اس میں بھی یہ بیک گراؤنڈ شامل ہے کہ پاکستان کا تھوڑا سا بھی کوئی کہیں سے کلو شلو ملے تو فوراً فیٹ آف. اور اس میں امریکن پریزیڈنٹ سے بھی بات کی ہے عمران خان صاحب نے بھی، ہماری ملٹری لیڈرشپ نے بھی، کہ ہمیں اس عذاب سے نکالے. صرف 3 ملک ہیں جو اپوز کر رہے ہیں اور پاکستان کو بلیک لسٹ میں جانے نہیں دے رہے، وہ چائنا ہے، وہ ملائیشیا ہے، اور وہ ترکی ہے. یہ 3 ملک ہمارے ساتھ کھڑے ہیں، بھرپور طریقے سے کھڑے ہیں، اور ہمیں بلیک لسٹ میں جانے سے، ورنہ انڈیا پوری کوشش کر رہا ہے، پوری لابنگ کرتا ہے کہ پاکستان کا بٹھا بٹھایا جائے اس طریقے سے، اللہ معاف کرے. تو یہ ہے فیٹ آف. تو ابھی بھی فروری میں آپ گیا ہے، کیونکہ آپ لوگوں نے سوالات کیے تھے کہ بتایا جائے کہ ہے کیا. تو وہ ایک طرح کا آپ یوں سمجھیں، ایک سادہ زبان میں بتاؤں کہ ایک پولیس اسٹیشن ہے جو پوچھتا ہے آپ سے کہ جناب بتائیں کہ آپ کی اکانومی کا سسٹم کیا ہے، آپ کا ایف بی آر کیا کر رہا ہے، آپ کا بینکنگ سیکٹر کیا کر رہا ہے، پیسے کی ترسیلات کیسے ہو رہی ہیں، مشکوک رقوم آ جا رہی ہیں، منی لانڈرنگ ہو رہی ہے نہیں ہو رہی، یہ چیز. تو یہ تھا جناب سیٹ آف، آپ کو سمجھانے کے لیے. ٹائم ختم ہو گیا، تو مزید اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو پھر دھرنے کے بارے میں بتائیں گے.